अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगी, अगर कभी मोहब्बत ने आपको रुलाया है या किस्मत ने आपसे कुछ छीन कर आपको चुप करा दिया है, तो आज की एपिसोड आपके दिल की आवाज़ बन जाएगी। क्योंकि आज हान मैंशन में सिर्फ चिराग नहीं जल रहे बल्कि दिल भी जल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सजावट नहीं हो रही बल्कि तकदीरें लिखी जा रही हैं। आज की एपिसोड एक वार्निंग है। अगर दिल कमज़ोर है तो सांस थाम कर देखना और सुनना, क्योंकि आज मोहब्बत अपनी हदें तोड़ने वाली है। हान मैंशन की रोशनियों में जब वो दाखिल हुई, ताहयांग खानज़ादा की नज़रें पलक झपकना भूल गईं। हवा ने सबसे पहले सरगोशी की, खामोश, यहाँ हुस्न की तलावत शुरू हो रही है। और फिर वो दो कदम जो उसकी तरफ बढ़ते नहीं बल्कि उसे पूरी दुनिया से छीन लाने की ज़िद लेकर चलते हैं। और वो उसे देखकर मुस्कुरा कर नहीं रुकी बल्कि वो बिखर कर उसके सीने में सिमट गई। और ताहयांग खानज़ादा आज पहली बार खौफज़दा हुआ था। खौफ उसके आंसुओं का, खौफ उसे खो देने का, खौफ उस दर्द का जो उसने कभी उसे महसूस ही नहीं होने देना था। लेकिन शायद अब ये खौफ ही उसका मुकद्दर बनने जा रहा था। आज सिर्फ मोहब्बत खूबसूरत नहीं, ख़तरनाक भी होने वाली है, क्योंकि जिसे वो दिल से लगाए खड़ा है वही उसकी कमज़ोरी भी है और वही उसकी आखिरी सांस तक की ताकत भी है। तो चलें जी, आज की एपिसोड 42 स्टार्ट करते हैं। रात अपने साए समेटकर खान मैंशन पर उतर चुकी थी, जहां हर कमरे हर आंगन में शादी की खुशबू बिखर रही थी। आज पूरा खान मैंशन रोशनियों में नहाया हुआ था। सुनहरी लाइट्स, लालटेनों के खिलते साए और दीवारों पर खानज़ादा होने की शान झलकाती हुई रिवायती मगर यूनिक सजावट। सिकंदर खानज़ादा ने अपनी शान के मुताबिक हर रिश्तेदार को मदऊ कर रखा था। चंद बुज़ुर्गों ने तनकीद भी की थी खानज़ादा ख़ानदान का बेटा और चौधरियों में, मगर सिकंदर खानज़ादा की एक नज़र और एक जुमला काफ़ी था सबको खामोश कराने के लिए। वो हमारा पोता का मोहब्बत है और मोहब्बत हमारे लिए इबादत है। मेरे पोते का फ़ैसला मेरा फ़ख्र है। बात ख़त्म, अब इससे आगे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंशन में बस आखिरी टचेस बाकी थे। फ्लोरल आर्कस अभी लग रहे थे। सुनहरी स्टेज के किनारे आखिरी फनोले चढ़ाए जा रहे थे और मेहंदी के लिए मखसूस सब्ज़ और सुनहरी थीम की सजावट आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही थी। वो अपनी आँखों में खूबसूरत ख्वाब सजाए और दिल में मोहब्बतों का जहां आबाद किए, अपनी शिद्दतों और उसके लाल गुलाब होते शर्माए लजाए चेहरे को याद करते मुस्कुरा रहा था। हान, आप ना बहुत, वो उसके शिद्दत भरे बोसे पर सिसकते हुए कहते उसे घूर कर देख रही थी। मैं क्या मिसिस हान, वो फिर से उसके होंठों को शिद्दत से चूमते पूछता तो वो उसके सीने पर मुक्का मारते उसी के सीने में मुंह छुपा लेती। अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो उस पर शिद्दतें लुटाकर वापस आया था और आते साथ फिर से इसे मैसेज करते तंग करने लगा। अभी अभी घर पहुंचा हूँ। पूरे मैंशन में हर तरफ सब मसरूफ़ हैं। कोई लाइट्स लगा रहा है तो कोई स्टेज सजा रहा है। वो उसे मैसेज पर बता रहा था। अच्छा जी, स्टेज किस लिए? वो अपने कमरे की जानिब बढ़ते पूछने लगी थी। हम दोनों को बिठाने के लिए, वो मुस्कुराते हुए टाइप कर गया। और हमें बिठाकर क्या करेंगे? वो अब कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछने लगी थी। हमें मेहंदी लगाएंगे और क्या करना है? वो मैसेज टाइप करते अब आगे बढ़ने लगा, लेकिन सामने का मंजर देखते वो रुका था। एक लड़का फेरी लाइट्स लगा रहा था कि उसकी जेब से लटकता हुआ स्क्रू ड्राइवर एकदम से नीचे गिरा। वो लड़का झुकते हुए उसे पकड़ने लगा था कि सीढ़ी एक तरफ को डोल गई थी। आसपास काम करते लोगों की बेख्तियार चीखें निकली, लेकिन ताहयांग खानज़ादा ने आगे बढ़ते सीढ़ी को थामते इशारा किया। दो लड़के दौड़ते हुए इसके करीब आते सीढ़ी को थाम गए। ताहयांग खानज़ादा ने इस लड़के को नीचे उतरने का कहा तो वो लड़का नीचे आते सर झुका गया।
आराम से यार, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर गिर जाते तो? ताहयान खानज़ादा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तंबीह की। तो क्या होना था? ज़्यादा से ज़्यादा तू अपनी बीवी के पीछे पीछे फिरने की बजाय इसे लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाता। पीछे से आती आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो पीछे जिमिन, जिन, शुगा और उसके बाकी के सब दोस्त मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। ना करो यार, पहले ही वो बड़ी मिन्नतों बाद मानी है और उसकी अटकी सांस बहाल हुई है। अगर फिर से इसकी रुखसती रुक गई तो ये तो पागल होकर गलियों में निकल जाएगा। शुगा ने शरारती अंदाज में कहते हुए उसे आंख विंक की। आ गए हो कमीनों, तो बकवास करने की बजाय थोड़ा काम में भी हाथ बटा दो। ताहयान खानज़ादा ने इनके पास जाते मुंह बिगाड़ते हुए कहा था। हाँ ना, पहले जैसे सारे काम तो खुद कर रहा है। पहले भी ये सब हमारे इन कंवारे कंवारे हाथों की कारीगरी है। जिम्मन ने अपने कंवारेपन को शिद्दत से महसूस करते शरारती बेबाकी की। और बेटा तू ऐसे ही कंवारा ही मरेगा, ताहयान खानज़ादा ने उसके कंधे पर मुक्का रसीद करते कहा। अच्छा सुन ना, अगर भाभी ने रुखसती करने से इनकार कर दिया तो फिक्र ना करी, हम सब तेरे साथ बैठकर रात भर रोते हुए तेरी मोहब्बत का मातम मनाएंगे। लेकिन टिशू तू लाएगा। शुगा ने फिर से शरारती अंदाज में कहा तो एक लम्हे को खानज़ादे का दिल दहल गया और उसने खून नशाम नज़रों से शुगा को घूर कर देखा। अरे बकवास बंद कर, इसे तो इसकी दुल्हन 2 दिन बाद मिल ही जाएगी। लेकिन तेरी मोहब्बत का जनाजा तो आज ही निकलेगा, जब तू जाकर उसे प्रपोज करेगा, देख लेना। जीन ने ताहयान खानज़ादा की लाल अंगारा होती आंखों को देखते बात संभालते अब शुगा को तड़पाया था। जनाजे उठे हमारे दुश्मनों के, हमारी मोहब्बतें तो मंजिलें पाएंगी। मैं तो मजाक कर रहा था यार, शुगा ने दहलते हुए जवाब में कहते ताहयान खानज़ादा के कंधे के गिर्द हिसार बनाते आँख और मुँह से सॉरी कहते माजरत भी की थी। कभी कभी कोई घड़ी सुनने वाला भी होता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोच समझ कर बोला करो। ताहयान खानज़ादा के मामू के बेटे इर्तिज़ा खानज़ादा ने इन्हें तंबीह करते और डरा दिया था। शायद वो भी कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। इर्तिज़ा भाई, आप ही मेरे बेस्ट बडी हो, वरना तो सब ही। ताहयान खानज़ादा ने आगे बढ़ते इन्हें अपने गले से लगाते मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा जी, भाई मिल गया तो हमें घी में से बाल की तरह निकाल दिया। जिम्मी ने मुंह बसोरते हुए नाराज़गी का इजहार किया। बाल नहीं बेटा, मक्खी की तरह। और जो भी मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करेगा या इस तरह की कोई भी बात तो क्या सोचेगा भी तो वो मेरी ज़िंदगी से आउट। ताहयान खानज़ादा ने इन सब को मसनूई घूरी से नवाजते किक आउट करने की धमकी भी साथ ही लगाई थी। अरे यार, तू तो गुस्सा ही कर गया, हम सब तो मजाक कर रहे थे। जिन ने माजरत ख़ाना लहजे में कहा था। यार मजाक करो, जैसे जी चाहे मजाक करो, लेकिन जुदाई की बात कभी मजाक में भी मत करना। जानते हो सांस बंद होने लगता है। ताहयान खानज़ादा ने नम आँखों से देखते कहा था। अरे मेरे मजनू, कोई तुझे उससे जुदा नहीं कर सकता हमारे जीते ही। जब तक हम जिंदा हैं तुझे उससे जुदा होने ही नहीं देंगे। तू चाहेगा तब भी नहीं। वो सब यक ज़बान होते कहते उसे अपने हिसार में ले गए थे। चलो अब सब मिलकर काम ख़त्म करें, फिर इसे नचाना भी है। इर्तिज़ा खान ने सबके कंधे थपथपाते हुए कहा था। हाँ, आज हम इसे नचाएंगे और 2 दिन बाद ये काम भाभी करेंगी। जिम्मी ने माहौल को ज़ाफ़रान बनाने की कोशिश करते कहा था। नाचूंगा, वो कहेगी तो ज़िंदगी भर नाचूंगा उनके इशारों पर, लेकिन जुदाई नहीं। जिन ने ताहयान खानज़ादा की नकल उतारते हुए कहा था। सबका कहकहा बुलंद हुआ तो ताहयान खानज़ादा इन सब को धकेलते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वो शर्माते हुए होंठों को दांतों से काटने लगा था। ओए शुगा, देख तो ज़रा इसके चेहरे की सुर्खियाँ। हाय माई रेड रोज़। जिम्मी ने इतना कहते उसके चेहरे की तरफ झुकते गाल चूमना चाहा। खबरदार, ताहयान खानज़ादा ने पीछे हटते वार्न किया।
ابھی سے اگر یہ حال ہے تو جب وہ سامنے آئے گی تب عالم کیا ہوگا۔ یار ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر ابھی دروازے سے بھابھی کی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے اور بھابھی دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور آتے سے گلے سے لگا لیتی ہیں تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ شگا نے بے باکی کی حد کر دی تھی۔ مجھے چھوڑو کمینو، مجھے ایک فون کرنے دو، تاہیاں خانزادہ نے شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں پتہ ہے تجھے کس کو فون کرنا ہے۔ آج کی رات تو تجھے یہ فون نہیں ملے گا، جمی نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں نہیں، مجھے پیرس فون کرنا ہے، پتہ تو کروں کہ وہ دونوں کمینے آ رہے ہیں یا نہیں۔ تاہیاں خانزادہ نے اتنا کہتے فون جھپٹنے کی کوشش کی جسے شگا بری طرح ناکام بنا گیا۔ ان دونوں کا ہم پتہ کر چکے ہیں، وہ دونوں کل صبح کی فلائٹ سے پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہتے شگا نے فون اپنی جیب میں ڈال لیا اور تاہیاں خانزادہ صرف انہیں گھور کر رہ گیا۔ چلیں اب، یہاں ابھی کوئی کمینہ پن رہتا ہے، تاہیاں خانزادہ نے اب دانت کچاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، باقی کا اب کل۔ ڈی جے، میوزک چینج۔ وہ سب اسے ساتھ لیے اس سٹیج کی طرف بڑھے تو جمن نے بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ ڈی جے نہیں ہے، لوک موسیقی چل رہی ہے۔ ارتضیٰ خان نے انہیں یاد دہانی کروائی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ سب کام وہی کر رہے ہیں۔ ارے ڈی جے والے کو کہا تو تھا، لیکن وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ تم لوگ رکو، میں پتہ کرتا ہوں۔ شگا نے اتنا کہتے فون ملاتے کان سے لگاتے ہوئے وہاں سے دور جاتے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ارے یار، یہ کیا بجا رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، جمی نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم بتاؤ کیا سننا چاہتے ہو؟ ارتضیٰ خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، شادی ہے ایک دیوانے مجنوں کی، تو کچھ رومانٹک ہونا چاہیے نا۔ اچھا سنو، پھر مزہ آ جائے گا تمہیں اور تم بھی جھومنے لگو گے۔ ارتضیٰ خان اتنا کہتے ان موسیقاروں کی طرف بڑھتے انہیں کچھ سمجھانے لگے تھے اور باقی سب اسے حیران ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب پشتو زبان نہیں سمجھتے تھے اور تاہیاں خانزادہ جنکو خانزادہ نے بھی کبھی ان سے پشتو میں بات نہیں کی تھی، سو یہ سب ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ میوزک ٹون چینج کی گئی اور اب کے بجنے والا میوزک سب کے دلوں پر سحر طاری کر دینے والا تھا۔ اتنے میں سنتور کے پہلے سر نے محفل کو ہلکی روشنی میں رنگ دیا۔ ڈھولک نے دھیرے دھیرے تال بھری اور بانسری کی مٹھاس نے دوستوں کے چہرے پر حیرانی کے اشارے پیدا کر دیے۔ محفل کے گوشے گوشے میں جنان سانگ کی سٹارٹ کا جادو پھیل گیا اور وہ جو پہلے موسیقی نہیں سمجھ رہے تھے اب دھن کے سحر میں کھونے لگے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ دسمبر شروع ہونے کا تھا، جس کی وجہ سے اسلام آباد میں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی، جو آج دوپہر میں بارش ہونے کی وجہ سے اور بڑھ گئی تھی۔ وہ جب دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر علیان چودھری اور رشنا چودھری بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ ان کے پاس آتے اتنا کہتے صوفے پر بیٹھ کر سر رشنا چودھری کے گود میں رکھ گئی۔ جب پتہ ہے کہ جان کمزور ہے اور سردی برداشت نہیں ہوتی تو اتنی دیر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جلدی آ جاتے نا، دیکھا نہ ہو گیا نا سر میں درد، اور تھوڑی دیر میں کہو گی کہ ٹانگیں بھی دکھ رہی ہیں۔ رشنا چودھری نے اس کا سر دباتے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ ماں ہونے والی ڈیوٹی۔ کیا بیگم صاحبہ، آپ بھی آتے ہی میری بچی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اسے سکون سے بیٹھنے تو دیں، کھانے کو تو کچھ دیں، پھر ڈپٹ بھی لیجیے گا۔ ہاں میری جان، ہو گئی شاپنگ پوری یا ابھی کچھ باقی ہے؟ علیان چودھری نے رشنا چودھری کو منع کرنے کے بعد مہک سے پوچھا تھا۔ کہاں بابا جانی، آج تو صرف برائیڈل ڈریس ہی فائنل ہوا ہے، باقی سب رہتا ہے، کہہ رہے تھے صبح باقی لیں گے۔ وہ سر اٹھاتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ لو جی، سارا دن بھی گزار آئے اور لیا بھی کیا؟ صرف ایک ڈریس۔ آپ لوگ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہے ہیں، سوئے کیوں نہیں؟ مہک نے ان کے ڈپٹنے کا اثر نہیں لیا اور بات بدل دی۔
بھائی جب تک ہماری گڑیا گھر نہیں آ جاتی ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ آلیان چودھری کا وہی محبت بھرا انداز۔ تجھے تب پتہ چلے گا جب تو خود ماں بنے گی، تب تجھے احساس ہوگا کہ ماں باپ کو تب تک چین نہیں ملتا جب تک بچے گھر واپس نہیں آ جاتے۔ رچنا چودھری نے اسے تنبیہ کرتے احساس دلایا۔ آئی ایم سوری مما، میں خود جلدی واپس آنا چاہتی تھی، لیکن آپ جانتی تو ہیں نا اپنے ہونے والے داماد صاحب کو۔ ایک تو پہلے مجھے اس چڑیل کے بوتیک میں لے گئے اور غصہ دلایا، اور پھر جب میں نے غصہ دکھایا تو مجھے منانے کے لیے اتنی دور لے گئے۔ پتہ ہے وہ مینال ریسٹورنٹ لے کر گئے تھے اور اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ اب انہیں معافی مانگتے سب تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ اچھا، لیکن کل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل جلدی آنے کا وعدہ لوں گی اس سے، تبھی اجازت دوں گی۔ اور ہاں ایک بات اور، پلیز اگر رشتہ داروں کو نہیں تو کم از کم اپنی دوستوں کو ہی بلا لو۔ گھر میں کچھ ہلہ گلا کریں گی، رونق لگائیں گی تو ہی پتہ چلے گا نا کہ شادی والا گھر ہے۔ رچنا چودھری نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہا تھا جو بضد تھی کہ کسی رشتہ دار کو اپنی شادی میں نہیں بلائے گی۔ آلیان چودھری نے اسے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انہیں دلیلیں دے کر خاموش کروا گئی تھی۔ وہ شاید ڈر گئی تھی یا وجہ کچھ اور تھی، لیکن بظاہر اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی بہنیں نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہوگا، اس کی رخصتی سادگی سے ہی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وہ اس سے بھی بحث جیت چکی تھی۔ وہ سر جھکائے سب مان بھی گیا تھا۔ ایک طرف رونقیں لگی ہوئی تھیں تو دوسری طرف ایسا سکوت تھا جیسا کہ کسی طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ تیری بہنوں کی بھی یہی خواہش ہے مہک، وہ دونوں کہہ رہی تھیں کہ اگر گھر میں رونق شونق لگائیں، ڈھولکی میوزک، رشتہ داروں کو بلائیں، اس کی دوستوں کو بلائیں، اسے ہماری کمی محسوس مت ہونے دیں۔ اب مجھے بتا میں انہیں کیا جواب دوں؟ وہ دونوں کہہ رہی تھیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم دونوں تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آ جائیں گی۔ مجھے بتاؤ انہیں میں کیا جواب دوں؟ رچنا چودھری اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی سب بیٹیاں ایک جیسی تھیں، ضد میں ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن مہک ان سب کی باس تھی۔ ان سے میں بات کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے رشتہ داروں کو بلا کر پھر سے بے عزت ہونے کا تو پھر جو جی میں آئے کریں۔ وہ اتنا کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ تمہیں کس بوتیک پر لے کر گیا تھا؟ آلیان چودھری کی سرد آواز پر وہ واپس آتے بیٹھ چکی تھی۔ بابا جانو، وہی کمینی ان کی چائلڈ ہوڈ فرینڈ، اس نے اپنے باپ کے پاس بیٹھتے منہ کے زاویے بگاڑتے بتایا تھا۔ کیوں؟ کیا پورے اسلام آباد میں ایک وہی بوتیک رہ گئی تھی؟ باقی شاپنگ سینٹر والے یا بوتیکس والے کسی کے جنازے پر چلے گئے تھے؟ آلیان چودھری کی آواز میں گھراہٹ اور سرد مہری واضح تھی۔ انہیں تو وہ لڑکی پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ نہیں بابا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو مجھے لے کر وہاں سے نکل رہے تھے، لیکن میں نے ہی ضد لگا کر وہاں سے ڈریس لی۔ بڑا کہہ رہی تھی اس نے یہ ڈریس خاص طور پر وی کی دلہن کے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ پھر جو ہم دونوں نے فلیکس مار مار کر اسے جلایا تو وہ پیر پٹکتی اپنے آفس روم میں بھاگ گئی اور پھر مڑ کر باہر نہیں نکلی۔ قسم سے بابا، اسے جلا کر جو مزہ آیا نا، وہ تو آئس کریم میں بھی نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ساری بات تفصیل سے آلیان چودھری کو بتاتے کھلکھلا کر اب ہنسنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تم نے آئس کریم بھی کھائی، اور وہ بھی اس ٹھنڈ میں؟ آلیان چودھری اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ خود بھی مسکرانے لگے تھے، اور رچنا چودھری اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، بتایا نا، وہی ماں والی فیلنگز اور ڈپٹنے کی عادت۔ لیکن یہ سب نصیب والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا، انہیں اچھے برے کی تمیز سمجھانا، انہیں ایسی چیزوں سے دور رکھنا جو مضر صحت ہوتی ہیں۔ خدا سب کو خوش نصیب بنائے اور ماں کی ہلکی پھلکی ڈانٹ کھانا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ماں کی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ میں جو محبت اور حفاظت چھپی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اگر بچوں کو ہو جائے تو وہ ان کے آگے کبھی سر نہ اٹھائیں اور نہ ہی انہیں آگے سے کبھی اونچی آواز میں بھی پکاریں۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو،
اور چلو شاباش، اب آپ جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو، آلیان چودھری نے اسے اٹھاتے کہا۔ اچھا بابا جانی، گڈ نائٹ۔ وہ ان کے گال چومتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ گڈ نائٹ میری جان، آلیان چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رچنا چودھری نے نامثال ہلاتے اٹھ کر اب کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کدھر خانم جان؟ آلیان چودھری کے الفاظ سنتے وہ رکی تھیں اور مڑ کر دیکھتے ہوئے بولیں، آپ جانتے ہیں آپ نے کتنے سالوں بعد مجھے اس نام سے پکارا ہے؟ رچنا چودھری کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ مجھے معاف کر دیں خانم جان، اب سے صرف خانم جان ہی کہیں گے ہم آپ کو۔ وہ ان کے قریب آتے انہیں حصار میں لیتے ہوئے ان کے ماتھے پر لب رکھ گئے تو وہ آنکھیں بند کرتے سکون کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ شوہر کے اس لمس میں جتنا سکون ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی خزانے میں نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے پیچھے کی جانب بیڈ پر گرنے کے انداز میں چت لیٹے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ چھت پر لگے جگمگاتے فانوس میں بھی اس کا مسکراتا ہوا عکس دکھنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے اس کے لمس کو محسوس کرتے لال گلاب بنتی مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے ہونٹوں کو انگلی کے پوروں سے چھوتے شرما کر مرنے والی ہو رہی تھی۔ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے پاگل ہو رہا تھا۔ موبائل پر ٹیون سنتے وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس پر تاحیانگ خانزادہ کے میسیجز دیکھتے مسکراتے ہوئے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال کرتے شرما کر اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے بھی کاٹ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے اس کا فون سوئچ آف ہو گیا تو تب ہی گئی تھی وہ۔ اس سے پہلے کہ فون غصے سے دیوار پر مارتے توڑتی، فون پر آنے والی ٹیون پر وہ مسکراتے ہوئے فون دیکھنے لگی۔ لیکن سامنے ایک ان نون نمبر دیکھتے وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے آن کرتے چیک کرنے لگی اور سامنے کا منظر چلتے دیکھتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں کو تیزی سے بھگوتے جا رہے تھے۔ ویڈیو میں سندس کا ایکسیڈنٹ دکھایا جا رہا تھا، پھر اگلی ویڈیو میں سے مشینوں میں جھگڑا ہوا دکھائی دیتا اس کے اوسان خطا کرنے لگا تھا، اور آخری منظر میں وہ اپنے ہاتھ کو پکڑے اپنی انگلی ہتھیلی میں رکھے اس پر پھونکے مار رہی تھی، ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ مما، بابا جانی مجھے بچا لیں، وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مہک کی۔ اس کے بعد اسکرین اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن صحیح سلامت آپ کے پاس آ جائے تو جیسا میں کہوں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، آپ اس ویڈیو کے بارے میں سوائے تاحیانگ خانزادہ کے کسی کو بھی نہیں بتائیں گی۔ اگر بتایا تو نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اور دوسری بات، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن صحیح سلامت زندہ آپ کے پاس لوٹے تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب تاحیانگ خانزادہ خود اسے یہاں لینے آئے گا، پیرس میں۔ اور باقی بات اب اس خانزادے سے ہوگی۔ اس آڈیو کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ ٹوں 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 کی آواز موبائل میں اب گونجنے لگی۔ وہ بہتی آنکھوں سے فون کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد خود کو مضبوط بناتے وہ فون پکڑ کر کپکپاتے ہاتھوں سے تاحیانگ خانزادہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ وہ فون بیڈ پر پھینکتے پھر سے رونے لگی۔ پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھتے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے اپنے منہ اور آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن آنکھوں کی سرخی اور جلن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب تیز تیز پانی کے چھینٹے مارتے لمبی سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے خود کو خود ہی سنبھالنا تھا۔ وہ ایک عزم کے ساتھ واش روم سے نکلتے اپنا موبائل پکڑتے پاس پڑی گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیتے قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھائے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ گاڑی نکالنے کی آواز پر اور کوئی متوجہ نہ بھی ہوتا، لیکن آلیان چودھری اور رچنا چودھری فوراً متوجہ ہو جاتے، پھر ان سے چھپانا ناممکن ہو جاتا۔ وہ دبے پاؤں مین گیٹ سے باہر نکلتے مین روڈ کی طرف بڑھتے ٹیکسی روک گئی۔
گارڈز اپنے کاٹیج میں بند آنکھیں کیے پڑے تھے۔ سردیوں کی رات اور اکیلی لڑکی کس کس طرح کے خدشوں میں دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں پر قابو پاتے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولتے، بیٹھ کر ڈرائیور کو ایڈریس سمجھاتے، پریشان ہوتے اپنے موبائل پر پھر سے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گئی، لیکن نمبر ابھی تک آف آ رہا تھا۔ وہ بار بار نمبر ڈائل کرتے، کان سے لگاتی، لیکن اگلے ہی لمحے پریشان ہوتے، اپنی آنکھوں میں امنڈ آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلتے۔ باہر کی جانب بھی متوجہ ہو رہی تھی۔ میم، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا پریشانی ہے؟ ڈرائیور کی آواز سنتے اس نے خون اشام نظروں سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ ان ہیزل گرین آنکھوں میں سرخی دیکھتے دہل گیا تھا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہی اسے جنونی بنا گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کی ہمت نہ ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی بھی۔ جو گستاخی وہ کر چکا تھا، اس کی سزا کا سوچتے اس کی روح تک کانپنے لگی تھی۔ باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ٹیکسی روکتے بولا، میم، آ گئی آپ کی منزل۔ اس کی بات سنتے وہ ٹیکسی سے اتری تو سامنے بنے دونوں مینشن دیکھتے بہت سی یادیں تازہ ہوئی تھیں، تو ہمت ساتھ چھوڑنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اب روانی آئی تھی۔ ڈرائیور اسے اتارتے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ وہ یہ بھی نوٹس نہیں کر پائی کہ ٹیکسی ڈرائیور اس سے کرایہ لیے بغیر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب وہ ٹیکسی سٹارٹ کرتے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے لگی، لیکن اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنا ہینڈ بیگ ساتھ لائی ہی نہیں، تو کرایہ کہاں سے دے گی؟ وہ اسے بھولتے اب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے، ایک ٹھنڈی سانس اندر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے بیل بجا گئی۔ گارڈز اسے فوراً پہچانتے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے احترام سے آگے بڑھے۔ مجھے تاہیانگ خان۔ زبان سے لفظ ادا کرنے مشکل ہو رہے تھے۔ وہ اس طرف سامنے۔ گارڈز میں سے ایک بزرگ نے اشارہ کرتے بتایا تو ان کا لہجہ اسے بہت کچھ یاد دلا گیا۔ رانیہ خانزادہ کی گاڑی کی بربادی بھی یاد آئی اور سندس کے ساتھ مل کر ان کی گاڑی پر مختلف رنگوں کی پینٹنگز کرنا بھی یاد آیا۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھمائی تو وہ گاڑی ایک سائڈ بنے گیراج میں کھڑی اسے نظر آئی۔ مائی فیورٹ، جس پر بڑے بڑے حروف سے اب لکھا گیا تھا۔ اسے دیکھتے وہ مسکرائی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں چھپا درد اگر تاہیانگ خانزادہ دیکھ لیتا تو اگلا سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ وہ اب سامنے دیکھتے مسکرانے لگی۔ مینشن میں ہر طرف چہل پہل، رونقیں لگی تھیں۔ کہیں فیری لائٹس جگمگا رہی تھیں تو کہیں ابھی لگائی جا رہی تھیں۔ ایک طرف سٹیج لگا کر اس پر سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بزرگ گارڈ اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ماحول میں گلاب، موتیے، آرکڈ، جیسمن، مختلف قسموں کی خوشبوئیں بکھرتے ماحول کو رومانوی بنا رہی تھیں، اور اوپر سے ہلکی موسیقی میں جانان سانگ ابھی بھی چل رہا تھا۔ اسے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے یہ میوزک بہت حد تک پرسکون کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی، میوزک کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر سامنے ہی اسے دیکھتے دل کو ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی اپنے دوستوں کے درمیان رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتا تو گال میں پڑنے والا ڈمپل سب کو اس کا دیوانہ بنا دیتا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے دیکھتا تو سب پر سحر طاری کر دیتا۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان میں ڈانس کرتے جوں ہی گول گھوما، سامنے اس کے وجود کو کھڑا محسوس کرتے قدم وہیں جما گیا۔ آنکھوں نے اسے دیکھ لیا، دھڑکنوں نے پسلیوں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا، لیکن دماغ اس کی یہاں موجودگی کی نفی کرنے لگا۔ وہ نہ میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے پھر سے رقص کرنے لگا۔ وہ پھر سے گھومتے اسے دیکھ کر اب کی بار پھر سے ساکت ہوا تھا۔ جانان، جانان، تمہاری آنکھوں کی روشنی میری روح تک اترتی ہے، تمہارا نام میری ہر سانس کو غزل بنا دیتا ہے۔
گانے کے بول چل رہے تھے اور وہ اسے ساکت وجود کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور وہ اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے مسلتے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سچ میں یہاں موجود ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے، اسی کے گھر میں۔ وہ اس کی اس بے یقینی والی حرکت پر بہتی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ وہ اب اپنے دوستوں کو ہٹاتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس وجیح مرد کو دیکھ رہی تھی جس سے جدائی مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ جانان جانان، میری زندگی کی دھڑکن تم ہی سے ہے، میرے نصیب کا گیت تمہاری مسکراہٹ نے لکھا ہے۔ جانان گانا ابھی بھی پیچھے ہلکی میوزک کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ سرور کے عالم میں اس کی طرف قدم بڑھاتے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں خود بھی گنگنا رہا تھا اور وہ ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو لیے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ کو وہاں سے نکلتے اس طرف بڑھتے سب اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سب نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے منہ کھولے اور آنکھیں بڑی کرتے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے اسے اپنی آنکھوں سے نہارتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اسے لگا شاید پچھلے لمحات نے اس کے ذہن کے پردوں پر چھاتے اسے ایموشنل کر دیا ہے تو اسی وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے پوروں سے صاف کر گیا۔ اس نے کپکپاتے وجود اور کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا تو تاہیانگ خانزادہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ تم آئی تو لگا جیسے ہوا نے رک کر اپنی سانسیں میرے سپرد کر دی ہوں اور دل نے بے اختیار پکارا ہو، یہ خوبصورتی خالق نے شاید میرے لیے ہی لکھ دی ہو۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ تم آئی تو لگا جیسے خوشبو نے خوا کے لب چوم کر اعتراف کیا ہو اور میرے دل نے دھڑک کر کہا یہ لمحہ بھی تیری دید کا سزاوار کیا ہو۔ تم آئی تو لگا جیسے فضاؤں نے سجدہ حسن میں خود کو جھکا لیا ہو، چاندنی نے بھی گھبرا کر سرگوشی کی، میری روشنی کم بڑھ گئی ہے یہ سراپا تو خود ایک دعا ہو۔ تم آئی تو لگا جیسے وقت نے اپنی رفتار روک دی ہو اور ہواؤں نے کانوں میں کہا خاموش رہو یہاں حسن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ سب کچھ بالائے طاق رکھتے اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور وہ اس کے گرد حصار بناتے اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ اب شدت سے چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ اب گھبرانے لگا۔ وہ ہچکیوں میں روتی رہی اور وہ اسے بازوؤں میں بھرے رونے دے رہا تھا۔ سب لوگ انہیں حیران و پریشان ہوتے دیکھ رہے تھے۔ سکندر خانزادہ اسے یہاں دیکھتے حیران کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئے تھے، لیکن حیرانی زیادہ اس بات کی کہ وہ اکیلی یہاں کیوں اور کیسے۔ آریان خانزادہ نے بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ مینشن میں موجود بی جان اور رانیہ خانزادہ تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی باہر نکلتے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جانان، سب دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے تاہیانگ خانزادہ سے الگ ہوتے سب کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگی تھی۔ وہ جذبات میں اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکی تھی لیکن اپنی غلطی کا احساس اب ہوا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ جب اکیلی وہاں جائے گی تو سب اس سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال بھی گئی تھی کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ مہک تھی، مہک چودھری۔ اس نے شرمانا، جھجکنا، گھبرانا تو سیکھا ہی نہیں تھا
اور نہ ہی وہ یہ سب افورڈ کر سکتی تھی۔ وہ سب کو حیران و پریشان چھوڑتے تاہیانگ خانزادہ کا ہاتھ پکڑے اسے باہر کی جانب اپنے ساتھ لیے بڑھنے لگی، اور وہ اس کے شہر میں کھو کر اس کے ساتھ اس کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں رکھتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں جو بڑے حق کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ دونوں گیٹ کی دوسری سائڈ جدھر سے ساتھ والے چودھری مینشن کی طرف کھلنے والا دروازہ تھا، وہ دونوں اب اس طرف بڑھے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے تاہیانگ خانزادہ کا ہاتھ چھوڑتے اپنے موبائل کو کھولتے ہوئے وہ ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں جنہیں دکھانے وہ یہاں تک آنے کا رسک لے چکی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ جو دیوانگی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے حیران ہوتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پہلے یہ دیکھیں، میں ادھر ہی ہوں اور سیف بھی ہوں، مجھے بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ اسے دیکھ کر آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ اتنا کہتے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا آج آنسوؤں کی سونامی لانے کا ارادہ ہے؟ آپ رونا بند کریں تو میرا دھیان کسی اور طرف جائے نا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے دوسرے بازو سے اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کے آنسو ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ ہان پلیز پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولی تو وہ منہ بگاڑتے موبائل کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وہ موبائل میں موجود ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے وہ غصے سے لال انگارا ہوا تھا۔ سندس، آواز اتنی ہلکی کہ اپنی سماعتیں بھی وہ مشکل سن پائی تھی۔ یہ تو سندس ہے، لیکن او میرے خدا، اور وہ جو ہم، اس کی زبان سے بھی الفاظ ٹکڑوں میں نکل رہے تھے۔ اسے بچا لے ہان، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ مہک نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہتے اس کے سینے میں منہ چھپائے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ پلیز مسز ہان، پلیز میری جان، آپ رونا تو بند کریں تاکہ دماغ کچھ کام کرے۔ آپ ادھر آئیں۔ وہ اب دروازہ کھولتے اسے ساتھ لیے اس گھر میں داخل ہوا جہاں ان دونوں کی چند دن ہی سہی لیکن بہت خوبصورت لمحے ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اسے ساتھ لیے اب اس کے اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ سب کچھ دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ سارا گھر نیٹ اینڈ کلین، بالکل ایسے جیسے یہاں آج بھی کوئی رہتا ہو، اسے آباد کر رکھا ہو۔ حیران مت ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں یہاں نہ آیا ہوں، اور پچھلے کئی دنوں سے میری رہائش یہاں ہی ہے اور شادی کے بعد ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ وہ اسے بتاتے کمرے میں داخل ہوا اور اسے سامنے بیڈ پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر پورے پلان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے کچھ پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ پیرس کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں صرف اسی لیے لایا ہوں کہ یہاں کوئی کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے، یہاں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے اس میں اپنے چند دوستوں کو بھی انوالو کرنا ہوگا۔ وہ سب کے سب سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور یہ بات صرف اب آپ جانتی ہیں۔ اور ہاں، پلیز یہ بات صرف آپ تک رہنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنا۔ یونیورسٹی باقاعدگی سے جانا۔ اگر کوئی شادی یا رخصتی کا پوچھے تو کوئی بھی ایسا بہانہ لگانا جس میں میں برا بنوں سب کی نظروں میں، لیکن خود کو کبھی کسی کی نظروں سے گرنے مت دینا۔ اور جس سندس سے سب بات کریں، نہ انہیں منع کرنا اور نہ ہی خود اسے اگنور کرنا، بلکہ کوشش کرنا تم اس سے زیادہ بات کر سکو۔ اس کے آس پاس کے ماحول کو غور سے دیکھو، اور اگر کچھ نیا دکھے یا کچھ انوکھا دکھے تو مجھے فوراً بتانا۔ یہ موبائل اپنے پاس رکھنا، اس کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ٹریپ کر سکے گا۔ اور ہاں، آس پاس بھی نظریں رکھنا، کچھ بھی الگ نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ وہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اب خشک ہونے لگے تھے، لیکن ہچکیاں ابھی بھی نہیں رک رہی تھیں۔ وہ اسے ایک پروفیشنل کی طرح ساری انسٹرکشن دے رہا تھا۔ ہان، مجھے میری بہن صحیح سلامت واپس چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بہتے آنسوؤں سے بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، درد، کرب کیا کچھ نہیں تھا
بہن کی تکلیف کا درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنی محبت کی، جان دے دوں گا لیکن اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ دہکتے انگاروں پر لوٹتے ہوئے دہک رہا تھا۔ اسے تھوڑا سکون چاہیے تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے اپنی گود میں بٹھاتے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ ایک یہی تو تھی جو اس کے اندر دہکتے انگاروں کو ٹھنڈا کر سکتی تھی، سو وہ اپنی اندر دہکتی آگ کو ٹھنڈا ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اب چلیں، اس سے پہلے کہ مما بابا آپ کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہوتے مجھے کال کر کے ڈانٹ کر کہیں کہ میں ان کی گڑیا کو پھر سے کڈنیپ کر کے لے گیا ہوں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی یہ گڑیا نازک گڑیا نہیں بلکہ شیرنی ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتی، جو اتنی رات کو اتنی دور۔ ویسے آپ آئی کیسے؟ کیونکہ گاڑی تو مجھے یقین ہے آپ نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے فکر مند ہوتے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کی باتیں سنتے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گئی، اور وہ اس کی اس اچانک ایکٹ پر ساکت ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار پہل کی تو تاحیانگ خانزادہ کیسے پیچھے رہتا؟ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑتے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ پہل شاید پہلی بار تھی اور آخری بار بھی۔ وہ اب اسے اپنے بازوؤں میں بھرے واپس سے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سانسوں کا کھلواڑ کرتے ایک دوسرے میں کھوتے ہوئے سب کچھ فراموش کرنے لگے تھے۔ مجھے واپس نہیں جانا، صبح تک سکون چاہیے۔ وہ اس کے سینے میں سمائے تیز تیز سانسیں لیتے بولتے اسے جھٹکے پہ جھٹکا دے رہی تھی۔ مر ہی نہ جاؤں آج، دیکھیں ذرا، سنیں انہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے اسے اپنی دھڑکنوں کا شور سنانے لگا تو وہ اس کی دھڑکنیں سنتے وہاں اپنے لب رکھ گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جنبش محسوس کرتے سکون کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس کی ہر حرکت حیران کن تھی اور جان لیوا بھی تھی، سانس سینے میں اٹکانے والی ساحرہ، اور وہ اس کے سحر میں کھو کر نہال ہو رہا تھا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ اسے سلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اسے سلاتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتے اپنے فون پر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا کر دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہلکی آواز میں بات کرنے لگا کہ مبادا اس کی آنکھ ہی نہ کھل جائے۔ ہاں تو ایسا کر، کوئی بھی بہانہ بنا کر پیرس میں رک جا، اور ہاں ایک چکر مینشن کا بھی لگا کر آ، اور ہر طرف غور کرنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپنی نہیں چاہیے۔ ہاں وہ ڈیوائس لگانا مت بھولنا۔ وہ بھی بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پاس آتے اس کے سینے میں پھر سے منہ چھپا گئی۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فون بند کرتے جیب میں ڈال کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر تسلی دینے لگا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ہان، وہ بہت تکلیف میں تھی، مجھے لگتا ہے اس کے ہاتھ پر کچھ کیا ہے اس نے۔ وہ ہاتھ کو پکڑے رو رہی تھی، کہیں اس نے سندس کے ہاتھ کو توڑ۔ وہ ہچکیوں میں پھر سے رونے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، مجھے یقین ہے، اور پلیز آپ مجھ پر یقین رکھیں، اس نے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ایسی ویڈیو بنائی ہے۔ آج کل اے آئی سے آپ ایسی ویڈیو بآسانی بنا سکتے ہیں، کہیں تو میں ابھی آپ کو ایسی ویڈیو بنا کر دکھا دوں جس میں میرا ہاتھ ہی میرے بازو کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے تو تسلی دے رہا تھا لیکن خود یہ جانتا تھا کہ یہ سب فیک نہیں ہے، اور یہ سب کون کر سکتا ہے، یہ سوچتے وہ خود پریشان ہوا تھا، لیکن وہ اس انسان کو بخشنے والا بھی نہیں تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آتشیش کا یہ سفر اچھا لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی اپنے تاحیانگ خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔